कनेक्ट रहेंगे। तो हमने आज टॉपिक की तरफ आते हैं। सूरह यूनुस है और ये हम इसको आयत नंबर 97 से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ से इंशाल्लाह हमारा एक लास्ट टॉपिक था जो कि शुरू होना है और कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं पूरी सूरह किस तरीके से चलती आ रही है। ये सूरह सारी की सारी मतलब एक इस्तदलाल की सूरत थी। आपके सामने आर्गुमेंट्स पेश किए गए। सबसे पहले रिसालत को ज़ेर बहस लाया गया, तौहीद को ज़ेर बहस लाया गया, फिर कुरान मजीद को ज़ेर बहस लाया गया। हर चीज़ को ज़ेर बहस ला के इसके ऊपर जरा तदील की गई कि आया कि वाक़अतन अल्लाह की किताब है, ये वाक़अतन अल्लाह के रसूल हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई और सब कुछ किया गया और इसके ऊपर आर्गूमेंट्स दिए गए और बहुत से जो है वो दलाइल के साथ इन चीज़ों को साबित करने की कोशिश की गई और ये इसको साबित किया गया बाकायदा। अगले बंदे के पास जिस तरह से कोई उज़र बाकी ना रहे, अगले बंदे के पास किसी किस्म का कोई बहाना बाकी ना रहे, इस तरीके से उनके सामने इस बात को क्लियर कर दिया गया। तो यहाँ तक ये बात थी। उसके बाद भी वो ईमान ना लेके आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कससुल अंबिया के ज़रिए से ये बताया गया कि ये पहली कौमों की रविश क्या थी और फिर इनको कुफ़ार को बताया गया कि अगर तुम भी ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला क्या सलूक करेगा और कैसे गुज़श्ता कौमों की जानिब जब अल्लाह के पैगंबर आते थे तो वो इसी तरीके से अल्लाह ताला उनको निशानियाँ दिखाता था, उनकी रहनुमाई करता था, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो फिर अल्लाह ताला का उनकी जानिब रवैया क्या होता था कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन के ऊपर नेस्त नाबूद कर देते थे, उनको सज़ा देते थे। तो इस तरह से अल्लाह ने अक्ल व फितरत से, तारीख से, हर तरह से इनके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। आफाक व अनफुस से हर तरह से दलाइल देके रिसालत के ऊपर, तौहीद के ऊपर, आखिरत पे, खुद कुरान मजीद के ऊपर। तो अब यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे जो आयत नंबर 96 से ऑनवर्ड्स हैं तो हम इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना हक्कत अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून। हकीकत यह है कि जिन लोगों पर तेरे रब का कौल रास्ता है, साबित कहा गया है, उनके सामने ख्वाह कोई निशानी आ जाए वो ईमान नहीं लेके आए। यानी बताया ये जा रहा है कि अब ये वो लोग हैं, इनके सामने अब अल्लाह ताला ने काइंडली ये मैसेज जो है होस्ट कर दीजिए, इनका माइक म्यूट कीजिए। इनका माइक म्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू जी। तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से अच्छा थोड़ा सा ना होश में रहा करें कि इस दौरान जो है वो निगरानी किया करें क्योंकि पूरा डेकोरम खराब हो जाता है बैठे बैठे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की जो कौल है, जो अल्लाह ताला की हुज्जत है वो तमाम हो चुकी है, उन तक अल्लाह ताला की बात वाज़ेह होके पहुंच चुकी है, इनके सामने हर तरह से बात वाज़ेह कर दी गई। अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही, किसी किस्म का कोई शुबा बाकी नहीं रहा, हर तरह से बात उसके सामने क्लियर कर दी गई है। तो अब क्या इसके ऊपर अब चीज़ है कि अल्लाह ताला का एक कानून है कि जिसके ऊपर बात पूरी कर दी जाती है उसके बावजूद वो बात नहीं मानता, उसके मुकाबले में अकड़ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह ने कहा है कि ठीक है, जिन लोगों के ऊपर तेरे रब का कौल सादिक आ चुका है, जिसके ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से हुज्जत तमाम हो चुकी है, उनके सामने ख्वाह कोई भी निशानी ले आओ वो मान अब वो ईमान नहीं ले जाएंगे। वलो जाअतहुम कुल्लु आयातिन हत्ता यरुल अज़ाबुल अलीम। वो कभी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि दर्दनाक अजाब का सामना न कर। यानी जब उनके सामने अजाब आएगा, जब वो अजाब का शिकार होंगे, उसके बाद वो जाके इस हकीकत को तस्लीम करेंगे। उससे पहले अब वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करने वाले। ये अल्लाह ताला ने यानी जिस तरीके से ये फाइनल स्टेटमेंट है, ये अल्लाह के पैगंबर को और सहाबा कराम को जो उनके साथ थे, जो मारकारा थे, जो इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद थे कि आया ये क्यों इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, क्यों ये दीन की तरफ राग़िब नहीं हो रहे, क्यों इनको हिदायत नहीं मिल रही, क्या हिदायत में कोई मसला है या क्या बीच में मसाइल पेश आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, आज भी आप देखें तो आपके ज़हन में बातें आ जाती हैं कि यार उसे हिदायत क्यों नहीं मिल रही, वो क्यों नहीं सीधे रास्ते पे आ रहा। तो यह है कि
ان کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں تھیں، وہ مار کے آ رہا تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر ان کو یعنی مختلف ان کو مراحل پیش آ رہے تھے، تو ان کو پہلے قصص الانبیاء کے ذریعے سے بتایا گیا کہ کس کس طریقے سے گزشتہ قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے، ان کو کیسے کیسے انہوں نے تکلیفیں دی، اور پیغمبروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کیسے ان کا مقابلہ کیا۔ تو یہ فائنل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بطور تسلی اب ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ تو تمہاری طرف ان کا رویہ ہے، کوئی انوکھا رویہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جس طریقے سے پچھلی قوموں کا رویہ تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ اب تو نہیں مان لے کے آئیں گے، یہاں تک کہ یہ عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور پھر ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے، تب تک یہ اب نہیں تمہاری بات۔ تو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی دیکھ کر ایمان لائی ہو، اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ کوئی ایسی بستی، کوئی ایسی قوم تم نے تاریخ میں دیکھی ہو کہ جو کسی پیغمبر نے اس کے سامنے دعوت پیش کی ہو اور وہ پوری قوم مسلمان ہو گئی ہو، اس پوری کی پوری قوم نے دین کو قبول کر لیا؟ ہاں، سوائے یونس کی قوم کے۔ وہ قوم جب ایمان آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی وہی کا عذاب ڈال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ ایٹ اے ٹائم دو تنبیہات ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ پیغمبر کے سامنے رکھی گئی ہے کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہسٹوریکلی پوری ہسٹری کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی رسول نے جب کسی قوم کے سامنے حق کی دعوت پیش کی ہو یا اہل حق اٹھے ہوں تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ساری کی ساری قوم ان کے ساتھ چل پڑی ہو اور ہر یعنی بستی نے، قبیلے نے، قوم نے جو ہے ان کا ساتھ دیا ہو۔ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ تو اس کی امید لگانا کہ یہ سارے لوگ تمہارے ساتھ آ جائیں گے کیونکہ تم حق پہ ہو تو اس لیے سبھی لوگ ساتھ چل پڑیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج بھی اگر آپ اس چیز کی امید لگائیں گے کہ اگر آپ رائٹ پر ہیں تو سبھی لوگ آپ کے ساتھ چلیں، تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا۔ تو وہی بات ان کے سامنے کی جا رہی ہے کہ تم دیکھ لو، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، سوائے یونس کی قوم کے کسی بھی قوم نے جب اس کے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر آیا ہے تو اس نے اس کو دیکھ کے صرف مان لیا، قبول کر لیا، اس کی دعوت قبول کر لیا صرف حق ہونے کی وجہ سے، تو پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی قوم سے ہم نے عذاب بھی ٹال دیا تھا، تو چاہیے تو یہ کہ ایسا کر لیں، یونس کی قوم کی مثال کو سامنے رکھ، لیکن تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَنَتُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب کے سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین لے آئے ہوتے، سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ تمہیں یہ آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے، یا صحابہ کرام کے، پیغمبر کے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو وہ اس میں کافی یعنی ایک طرح سے ایک بندہ ہوپلیس ہو جاتا ہے۔ ان کی مسلسل دعوت ہے، مسلسل کاوشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی اور وہ دین کو قبول نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ابھی کریں گے نہیں قبول، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ دوسرا یہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو ایسے ہی جب زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ سبھی کو بنا دیتا، اپنا مطیع و فرما بردار کر دیتا، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، ہوا ہے، زمین آسمان، ہر چیز ہے، تو وہ کنٹرول میں، ود ان دا کنٹرول۔ اب اس کو دیکھیں تو وہ اس سے باہر نہیں ہے، آپ کو بھی کر دیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو آپ کے اوپر کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کے اوپر مجبور کیا گیا کہ ہر صورت ہی ان کے جو ہے نا وہ آپ مسلمان کر دیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جناب زبردستی آپ کسی کو پکڑ کے مسلمان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قانون سامنے رکھا ہوا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا، جو نہیں سوچتا، جو نہیں تدبر کرتا، جو نہیں ہدایت پانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گندگی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو خود گندا رہنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اسے پاک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا قانون یہ ہے کہ جب یہ خود ہدایت لینا چاہیں گے، خود ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہیں گے، تو اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا قانون۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ نے اپنی زبردستی سے کسی کو مسلمان بنانا ہوتا، بائی فورس کسی کو بنانا ہوتا، تو اللہ یعنی ضرورت ہی نہیں تھی پھر یہ سب کچھ کرنے کی، ویسے ہی بنا دیتا، ٹھیک ہے، ساری دنیا کو بنا دیتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں بائی فورس بنا دیں، کچھ کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی اپنی مشیت کے اوپر ہے، ارادے کے اوپر ہے۔ آپ کو اس چیز کے اوپر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دین کیوں نہیں قبول کر لے یا ہدایت میں کوئی مسئلہ ہے۔
تو یہ ان کے سامنے سارا کیس پیش کیا گیا. تو یعنی کافی قابل غور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَانظُرُوا عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان میں لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. ان سے کہو کہ یعنی اگر تم نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو اللہ کی، وہ دیکھ کے ایمان لے کے آؤ گے، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کی بہت نشانیاں یہاں پہ ہیں. باقی رہی بات ان لوگوں کی، یہ تو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ سب نشانیاں کیسے مفید ہو سکتی ہیں جو ان کو پیچھے سب دکھائی گئی ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی اب یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہے، اب اور کسی چیز کے مستحق نہیں ہے. ان کے سامنے ہر چیز کھول کے پیش کر دی گئی ہے، ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، ہر طرح سے معاملہ ان کے سامنے کلیئر ہو چکا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ اس چیز کے علاوہ یہ کسی چیز کے منتظر نہیں ہے کہ وہی ایام ان کے اوپر بھی آ جائیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے دوچار ہو جائیں. تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی کہہ دو ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ کہ حق مومنوں ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں. یعنی ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ اتر آتا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دینے کا اللہ فیصلہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مومنین کو ان سے الگ کر لیتا ہے اور ان کو دنیا میں عذاب دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے جو کہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. تو مومنین کو جو ایمان لے کے آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں سے الگ کر دیتا ہے، جو کہ پوری تاریخ میں ایسے چلتا آ رہا ہے. تو اسی چیز کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری تو تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے بن جاؤ. یہ نہیں ایک لاسٹ ان کو بتایا گیا، کفار کو مخاطب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اب تمہارے اوپر ہر طرح سے بات کلیئر ہو چکی ہے، تو اب ان کو ایک بات یعنی یہاں تک تسلی دی جا رہی تھی صحابہ کرام کو، آگے پھر دی جائے گی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو. اس کے درمیان روک کے ایک آخری بار ان سے خطاب کرنے کا کہا گیا، ان سے مخاطب ہونے کا کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ابھی بھی اب تم کسی شک میں ہو، تمہارے سامنے ہر طرح سے بات واضح کر دی گئی ہے، گویا تمہیں خدا دکھا دیا گیا ہے، گویا تمہیں ہر چیز دکھا دی گئی ہے، اپنی آنکھوں سے تم نے ہر چیز دیکھ لی ہے. اس کے باوجود بھی تم جانتے بوجھتے ہوئے شک میں ہو، تو ان سے کہہ دو کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی، میں تو اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری بھی موت ہے میری بھی، میں تو اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے سامنے کلیئر، یعنی کہ اگلا بندہ نہیں مان رہا تو اپنی بات وہاں پہ واضح کرتے، نہیں ماننا تم نے نہ مانو، میرا یہ سٹانس ہے، میں نے اپنے سے اپنی بات واضح کر دی اور اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، بس یہ میری بات تمہارے سامنے کھڑی ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اسی دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنے. یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا، تم کرو نہ کرو، تم مانو نہ مانو، تمہارے سامنے ہر طرح سے بات کر دی واضح. اب مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ میں تو یکسو ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک اسی دین کے اوپر قائم کر لوں، اس سے ٹس سے مس نہ ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ مضبوط اپنا رشتہ قائم کر لوں اور مشرکوں میں سے میں نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو تو خود ظالموں میں سے ہوگا. یعنی اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں، ان سے منہ سے کہا کروایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے کہہ دو کہ مجھے تو کہا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کروں، ٹھیک کسی دین پہ قائم ہو جاؤں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکاروں جو نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، ورنہ میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں. تو ان کے سامنے یہ جو بات کلیئر کی جا رہی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
اگر تجھے کسی مصیبت میں اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب یہ مانے نہ مانے، یہ اب شک میں ہے، جیسے مرضی ہیں، ہر طرح سے بات واضح ہو گئی ہے، لیکن اپنی بات ان کے اوپر واضح کر دو، ٹھیک ہے، کہ تمہارا کیا موقف ہے، اپنی بات پھر ان کے اوپر واضح کر دو کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو، مجھے بتا دو کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا، میں صرف اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، یکسو ہو کے دین حق پہ قائم ہوں، میں نے اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیا ہے، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی مصیبت میں خود ڈال کے ہے، وہی مجھے مصیبت سے نکالتا ہے، اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر دے تو ساری دنیا اس کو موڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی چیز کو روک دے، کسی چیز کو ٹال دے تو ساری دنیا اس کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر دے تو ساری دنیا مل کے اسے نہیں ٹال سکتی، تو ہر کام ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، میں تو اسی کی بندگی کرتا ہوں، میں اسی سے ڈرتا ہوں، اسی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اپنے فضل سے، گزر فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، یہ میرے رب کی صفات ہے، میں تو اسی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ اے محمد کہہ دو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر حوالدار نہیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ آخری بات ہے یہ کہ اب ان کو کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے یہ حق بات ہے جو میری طرف آئی ہے، میں نے تم تک پہنچا دی، اب تمہارے اوپر ہے، تم اگر جو اس کی پیروی کرو گے تو تمہارے لیے مفید ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا ہوا۔ بہرحال مسلمانوں کو، اہل حق کو اس کے اوپر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی، میں نے پہنچا دی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اگر قبول کر لو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے، میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار بن کے نہیں آیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ کا اختتام ہو گیا، یعنی اپنا جو آپ اپنے جو دین ہے اس کے اوپر قائم رہیں، جس چیز کا آپ نے اعلان کیا ہے، جو آپ کو وہی آ رہی ہے اس کی پیروی کرتے جائیں، ان کے اوپر اللہ کا حق تمام ہو چکا ہے، اب اللہ نے جو ان کو مہلت دی ہوئی ہے یہ پوری ہونے دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہو جائے گا، تب تک صبر کرو اور اپنا کام کرتے جاؤ۔ تو یہ یہاں پہ آ کے سورہ کا اختتام بڑے احسن انداز کے اندر یہ اب یہ جس طرح سے سورہ شروع ہوئی ہے میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دیتا ہوں کہ سورہ اسی طریقے سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے اسبات میں اس کو ثابت کرنے میں جو استدلال پیش کیا گیا وہاں سے شروع کی گئی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ آرگومنٹس کے ذریعے سے بات کی گئی ہے، پھر آخرت کے اوپر بات کی گئی ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت پہ بات کی گئی ہے، ہر طرح سے حق کھول کے ان کے سامنے واضح کر دیا، پھر تاریخ سے ان کے سامنے مختلف مثالیں پیش کی، جیسا کہ ایک چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کے باوجود وہ اکڑ گئے، نہیں مانے، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل حق کو، صحابہ کرام کو اس چیز کی تسلی دی گئی ہے، اگر نہیں مان رہے تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہے، یہ دیکھ لو، اس وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فیصلہ صادر ہو چکا ہے، ان کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یہ عقل استعمال نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور یہ تب تک راہ راست پہ نہیں آ سکتے جب تک اللہ ان کو نہ لے آئے، اور اللہ ان کو تبھی لے کے آئے گا جب یہ اپنی عقل استعمال کریں گے، جب یہ تدبر کریں گے، جب یہ ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن ایسا یہ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہو چکا ہے، تم سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی کیا، تمہارے ساتھ بھی تمہاری قوم ایسا ہی کر رہی ہے، اور پھر جو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان قوموں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی پھر لازماً وہی سب ہوگا۔ باقی رہی بات میری، تو اپنے بارے میں اعلان کر دو کہ تم اس حق کے اوپر جو تم نے دعویٰ کیا ہے اس کا اعلان کرو، اس کو ریپیٹ کرو، وہ حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا، میں ٹھیک اسی دین کے اوپر قائم ہوں، میں اس دین سے ذرا ٹس سے مس نہیں ہوگا،
میں اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، اسی نے ساری مصیبتیں ٹالنی ہیں، وہ چاہے تو جو مرضی مصیبت لے آئے، ساری دنیا مل کے نہیں ٹال سکتی، اور ساری دنیا مل کے کوئی مصیبت لے آئے، اگر میرا رب نہ چاہے تو وہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہی میرا رب ہے، میں اسی کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اسی سے ڈرتا ہوں، میری بندگی کا رخ بھی اسی رب کی جانب ہے، اور لازماً اصولاً بندے کو ڈرنا بھی اسی رب سے چاہیے، کیونکہ ایسا رب ہے، اور میں تو اسی سے ڈرتا ہوں۔ باقی رہی بات تمہاری، تو رہی میں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میری ہدایت آئی تھی میں نے تمہارے تک پہنچا دی۔ اب یہ بات تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر تم کرتے ہو تمہارا اپنا مفاد ہے، تمہارے لیے مفید ہوگی، اگر تم نہیں کرتے تو تمہارے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہوگی۔ میں کوئی حوالدار بن کے نہیں آیا جو تم سے زبردستی باتیں منوا لوں، انہیں کہہ دو ٹھیک ہے، یہ باتیں ان تک پہنچا دو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، اللہ کے پیغمبر کو کیسے تم ان تک پہنچا دو۔ اور باقی رہی بات یہ کہ ان کا فیصلہ کب ہوگا، بس جو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے جو ہر قوم کو ملتی ہے، تب تک تم بھی صبر کرو، یہ بھی صبر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دے گا۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کریں۔ کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کوئی کوشچن یہ کیا کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر بچے آپ سے سوال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یا انہیں سب کچھ سمجھ آ گیا یا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہ اگر سب کچھ سمجھ آ گیا تو پھر میں پوچھ لیتا ہوں، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ لیں۔ چلیں جی ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں، کس